बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आबिद नईमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद नईमी। मोहतरम नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी रस्म व रवाज हैं, बाज़ का ताल्लुक़ खुशी से है और बाज़ का गमी से। खुशी की रस्म व रवाज के हवाले से पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं और आज गमी के मौका के ऊपर होने वाली जो रस्म व रवाज हैं उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हम आपके सामने हाज़िर हैं। मेरी मुराद, हमारे यहाँ अगर जब कोई फोतगी हो जाती है तो उसका इसाले सवाब के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसको हर इलाके में अपना अपना नाम दिया जाता है। कहीं पे उसको तीजा, साता, 10वां, 40वां हैं, वो सारे इसाले सवाब की महफिल होती है। हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक इसाले सवाब जायज़ है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी वक़्त में हो। वो 3 दिन के बाद भी हो सकता है, 10 दिन के बाद भी, 40 दिन के बाद भी, बल्कि वो हर वक्त जायज़ है। उसकी कोई टाइम नहीं है और ना ही उसका कोई वक्त मुकर्रर है, बल्कि वो किसी भी लम्हे किया जा सकता है और कोई भी नाम उसका दिया जा सकता है। अब एतराज़ ये किया जाता है इसाले सवाब के वो सारे नाम कि जो आज के ज़माने में हैं वो सरकार के ज़माने में नहीं थे, आज हैं। तो एतराज़ ये किया जाता है कि जो चीज़ हुजूर के ज़माने में नहीं थी आज अगर है तो वो बिदअत कहलाएगी। लेकिन मोहतरम हजरात, हमारी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें राइज हैं कि जो हुजूर के ज़माने में नहीं थी आज हैं, तो क्या हम उनको भी बिदअत कहेंगे? हालांकि वो हुजूर के ज़माने में किसी और शक्ल में मौजूद थी और आज उसकी शक्ल बदल गई है। मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं, एक खाना सुबह के टाइम होता है, एक दोपहर को, एक शाम को। अब सुबह के खाने को हमने अपनी ज़ुबान में उसको नाश्ता कह दिया, दोपहर के खाने को हमने लंच कह दिया और रात के खाने को डिनर कह दिया। हालांकि हैं तीनों खाने ही हैं, लेकिन सुबह को इलादा नाम दे दिया, दोपहर को इलादा, शाम को इलादा। अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई सरकार के जो दौर में तो ना नाश्ता था, ना लंच था, ना डिनर था, और आज आप ये क्यों कर रहे हैं, तो हम बड़े प्यार से उसको कहेंगे कि भाई असल में ये सारे नाम जो है वो खाने के नाम हैं और ज़ाहिर है हुजूर के दौरे मुबारक में तो खाना खाया जाता था। आज उसकी शक्ल चेंज हो गई है या आज उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। इसी तरीके से हैं ये सारे नाम इसाले सवाब के, चाहे वो तीजा हो, साता हो, 40वां हो, साल के बाद बरसी हो, कोई भी नाम दिया जाए, है ये सारे इसाले सवाब के हैं। सिर्फ उनका नाम बदल गया है और हर इलाके में उसका अपना अपना अंदाज होता है, अपना अपना नाम होता है ये सारे इसाले सवाब की महफिल है। हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसी खामियां ज़रूर मौजूद हैं कि जिनकी निशानदेही करना और उनका कला कमा करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई एक ऐसा अमल के जो शरीयत के ख़िलाफ़ है उसको ख़त्म करने में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मोहतरम हजरात, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे पास तशरीफ़ फरमा है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद साहिब। बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज़ है, आप हजरात बड़ा पसंद करते हैं। मैं ज़िमनन एक बात अर्ज़ करके फिर हज़रत की तरफ आता हूँ कि कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था पर्दे की शरई हैसियत के हवाले से और उसको आप हजरात ने बहुत पसंद किया। 1000 अफराद ने उसको देखा। आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि वो हमारा जो प्रोग्राम था वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक उसका पहला पार्ट है और एक उसका दूसरा पार्ट है। शायद कुछ नाजरीन तक वो दूसरा पार्ट नहीं पहुंचा या देर से पहुंचा, लेकिन वो दूसरे पार्ट के अंदर पहले से ज़्यादा अहम मालूमात है और हम सब के सुनने वाली बातें हैं। तो लिहाजा पहले पार्ट को तो तकरीबन 1000 अफराद ने देखा, लेकिन दूसरा पार्ट शायद चंद लोगों ने देखा।
لہٰذا جن حضرات نے پہلے پارٹ کو دیکھا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ دوسرا حصہ بھی ضرور دیکھیں، وہ پہلے سے زیادہ اہم ہے اور اس کے اندر زیادہ معلومات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف دین کی صحیح تشریح کو آپ حضرات تک پہنچانا ہے۔ آپ حضرات کے تعاون کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لائک کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، آپ حضرات کا شکریہ۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور قبلہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت آج اس دور جدید کے اندر ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے قبلہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ قبلہ آپ نے معاشرے کی نبض پہ صحیح ہاتھ رکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں جو قابل اصلاح ہیں۔ جی بالکل، بہت اچھا اقدام کیا آپ نے کہ اس نے معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ ایسے موضوعات کو ناظرین کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جو کہ وقت کی ضرورت ہے اور وہ چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ جی بالکل۔ تو ایصال ثواب کے متعلق یہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس پہ امت کا اتفاق ہے۔ بالکل۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی بعض دوست اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ میرے خیال کے مطابق جو دوست ایصال ثواب کی نفی کرتے ہیں نا، انہوں نے اپنے اکابرین کو یا تو پڑھا ہی نہیں ہے، یعنی ان کو اپنے نظریے کا پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر اگر پتہ ہے تو وہ جان بوجھ کر ایک تعصب کی بنا پر وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حقیقت ازر من الشمس ہے کہ ایصال ثواب کا موضوع اجماعی ہے۔ بالکل۔ اب اس کے اوپر صرف ہمارے اکابرین نہیں بلکہ تمام جو فرقے ہیں ان کے اکابرین اس بات پہ متفق ہیں کہ فی نفس ہی ایصال ثواب جائز ہے۔ بالکل۔ اب میں اس کے اوپر ایک دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا مودودی صاحب ہیں، جی مودودی صاحب کی تفسیر ہے تفہیم القرآن کے نام سے۔ جی بالکل۔ مودودی صاحب سورۃ نجم کی ایک آیت کریمہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جلد نمبر 5 ہے تفہیم القرآن کی، اور مودودی صاحب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایصال ثواب کا اقرار کیا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مودودی صاحب نے ایک بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے اس پہ۔ صرف ایصال ثواب کا اقرار نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر ائمہ کے اقوال پیش کر کے ایصال ثواب کے اثبات پہ جی انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ تو مودودی صاحب کا بھی یہ نظریہ کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ جی بالکل۔ اب ہم اگر آ جاتے ہیں فرقہ دیوبند کی طرف، جی ان کے ایک جید عالم ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جی ان کی تفسیر ہے معارف القرآن کے نام سے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنی معارف القرآن کے اندر اسی آیت، یہ سورۃ نجم کی جو آیت ہے، اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفتی شفیع صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی دعا کا یا ایک بندے کے صدقے کا دوسرے کو ثواب پہنچنا یہ نصوص شرعیہ سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ مفتی شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ثواب پہنچنا، کہ بندہ دعا کرتا ہے اس کا ثواب، یا کہ بندہ صدقہ کرتا ہے اس کا ثواب دوسرے تک پہنچنا یہ شریعت کی نصوص سے ثابت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ جی جی یہ وہ قرار کرتے ہیں کہ یہ امت کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے۔ اور ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اصطلاح ہے، اجماع کا مطلب اتفاق ہے، جی کہ اس کے اوپر کسی نے اختلاف کیا ہے، پوری امت اس پہ متفق ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ جی اب اگر ہم آ جاتے ہیں غیر مقلدین کی طرف،
ان کے ایک بہت بڑے جید عالم ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جی وہ تفسیر فتح البیان کے اندر ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے کہ جو بندہ اس عقیدے کا منکر ہے، یعنی اصالِ ثواب کو بندہ نہیں مانتا، جو بندہ یہ کہتا ہے جی بھئی صرف انسان کو صرف اپنے عمل کا ہی فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے کے عمل کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جو بندہ اس بات کا معتقد ہے، اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے، تو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اجماع کا مخالف ہے۔ اللہ، اب پتہ چلا کہ فی نفس ہی اصالِ ثواب کا منکر کوئی نہیں ہے۔ مجھے بڑی قبلہ حیرانگی ہوتی ہے ان بندوں کے اوپر ہے کہ جو خواہ مخواہ اصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں۔ بھئی آپ اپنے کابرین کو پڑھے تو صحیح، پہلے ان کا نظریات پڑھے کہ وہ اس بات کے قائل ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے کابرین تو قائل ہیں اس بات کے، تو فی نفس اصالِ ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اعتراض کیوں کرتے ہیں، اصالِ ثواب کی نفی بھی کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ فی نفس ہی اصالِ ثواب جائز ہے، تمام امت کے نزدیک ہے۔ ہاں اختلاف ہے تفصیلات میں، تفصیلات میں اختلاف ہے، تو پھر آپ بھی تفصیلات میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ فی نفس ہی اصالِ ثواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اختلاف تفصیلات میں یوں ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے عبادت مالی، جس کے اندر خالصتاً آپ کا مال لگتا ہے، آپ کا بدن نہیں لگتا ہے، بدن یوز نہیں ہوتا، آپ نے پیسہ خرچ کر دیا، مال لگا ہے، مطلب زکوٰۃ ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، مال خرچ کر دیا، صدقہ خیرات ہے، مال دے دیا آپ نے، یہ عبادت مالی کہلاتی ہے۔ عبادت کی دوسری قسم ہوتی ہے عبادت بدنی۔ عبادت بدنی اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان کا بدن یوز ہوتا ہے، پیسہ نہیں لگتا۔ مثلا نماز ہے، یہ خالصتاً عبادت بدنی ہے، نماز پڑھنے کو کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، لیکن بدن استعمال ہوتا ہے وہاں پہ۔ تیسری عبادت کی قسم ہے عبادت مرکبہ۔ عبادت مرکبہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا مال بھی لگے گا اور آپ کا بدن بھی لگے گا۔ مثلا حج و عمرہ، آپ نے یہاں پہ پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، پھر وہاں پر جا کر آپ نے حج و عمرہ کے جب ارکان ادا کرنے ہیں، آپ کا جسم بھی یوز ہوگا۔ تو عبادت کی 3 قسمیں ہو گئی، مالی، بدنی اور عبادت مرکبہ۔ جو اختلاف ہے نا، جو مختلف فی صورت ہے، وہ ہے عبادت بدنی کی۔ فریق مخالف کے نزدیک عبادت مالی کا ثواب بھی اصال کیا جا سکتا ہے، عبادت مرکبہ کا ثواب بھی اصال کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی عبادت بدنی جو ہے نا، اس کا جو ہے نا وہ ثواب اصال نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہم اہل سنت کے نزدیک چاہے عبادت مالی ہو، چاہے عبادت بدنی ہو اور چاہے عبادت مرکبہ ہو، تمام قسم کی عبادات کا جو ثواب ہے وہ دوسرے بندے کی روح کو یا دوسرے بندے کو اصال ہے، وہ چاہے زندہ ہے یا وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ ان تینوں قسم کی عبادات کا جو ثواب ہے وہ اصال کرنا جائز ہے۔ اس کے اوپر وہ ہمارے ہاں الحمدللہ کثیر اس کے اوپر دلائل موجود ہے، جو کہ دوسرے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے نا، اختلاف ہے بدنی کے۔ تو عبادت بدنی کے اوپر بھی ہمارے پاس الحمدللہ دلائل ہے قرآن و سنہ کی روشنی میں کہ عبادت بدنی کا جو ثواب ہے وہ بھی اصال کرنا وہ جائز ہے۔ حضور، عام آدمی کے لیے کہ عبادت بدنی سے کیا مراد ہے، اس کی کوئی ایک مثال آپ ناظرین کے لیے دے دیں تاکہ عام آدمی کے ذہن میں وہ بات سمجھ آ جائے۔ جی، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ عبادت بدنی جس کے اندر صرف بدن استعمال ہونا ہے، مثلا نماز ہے، جو نماز ہے یہ صرف عبادت بدنی ہے، نوافل ہے، یعنی نماز کی کوئی بھی صورت ہے، وہ چاہے فرائض ہے یا نفل ہے یا واجب ہے، نماز عبادت بدنی ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ نوافل پڑھتا ہے اور نوافل پڑھ کر اس کا ثواب اگر وہ اصال کرتا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی ایشو نہیں۔ اسی طرح حج و عمرہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے عمرہ کرتا ہے، بالکل اس کا چاہے وہ آدمی زندہ ہے، اگر زندہ کی طرف سے بھی عمرہ کیا جائے تو کیا وہ بھی ادا ہو جائے گا یا صرف مردہ کے لیے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، اس کا جو ثواب ہے نا، عمرے کے اوپر جو ثواب مرتب ہو رہا ہے وہ ثواب زندہ کو بھی اصال کیا جا سکتا ہے اور
مرے ہوئے شخص کو بھی مثلا اسال ایک کیا جا آدمی سکتا گیا عمرہ کے لیے، اب ظاہر ہے وہاں پہ جو ہے وہ 10 دن اس نے ٹھہرنا ہے جتنے، تو وہ 10 دن میں ایک اس نے اپنے لیے عمرہ کر لیا، ایک پیچھے اپنا بھائی جو ہے وہ زندہ ہے تو اس کے لیے اس نے عمرہ کر دی اس کے نام کا، اسی طرح والدین کا، تو یعنی وہ اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو سکتا ہے۔ سکتا ہے بالکل، اسی طرح مردہ کے حوالے سے بھی۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ محترم ناظرین، میں ایک بات یہاں پہ اور عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، تو جیسے پچھلا جو ہے وہ پردے کی شرعی حیثیت سے حوالے سے ہمارا ٹاپک گزرا تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا، تو اگر آج بھی ہمارا ٹاپک ذرا لمبا ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے، لہٰذا بعض اوقات ایسی باتیں کہ جو بہت اہم ہوتی ہیں وہ آخر پہ جا کے کی جاتی ہے، تو آپ حضرات نے اگر اس کے 2 حصے ہو گئے تو آپ نے دوسرے حصوں کو بھی لازمی دیکھنا ہے۔ مفتی صاحب، ایصال ثواب کی شرعی حیثیت تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ایصال ثواب کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، کن کن طریقوں سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے؟ ایصال ثواب لغوی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کو ایصال کرنا، بھیجنا، اس کی کون کون سے ایسے جائز طریقے بھی ہیں یا ناجائز جو طریقے ہیں وہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایصال ثواب کے جو جائز طریقے وہ تو یہ کہ تینوں قسم کی جو عبادات ہیں، جی جی، کہ عبادت مالی کریں، عبادت بدنی کریں، عبادت مرکبہ کریں، آپ ان تینوں قسم کی عبادات کر کے اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب اس کے اندر کچھ خامیاں اور کچھ خرابیاں وہ ہمارے ہاں وہ رائج ہو گئی ہیں، تو ایک تو اہل سنت کا موقف بڑا واضح ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب وہ چاہے کسی بھی نام سے ہو، جس طرح آپ نے ابتداءً وہ سامعین اور ناظرین کو بتا دیا ہے کہ کسی بھی شکل میں ہو وہ جائز ہے، اس کا کوئی بھی نام ہو، فی نفس ایصال ثواب جائز ہے۔ جی بالکل۔ تو برحال کچھ اس کے اندر ایسی خامیاں ہیں، تو ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جی جی بالکل، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کر لیں تو ثواب ہے، جی، اگر نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ کوئی نہیں۔ ہم کسی کے اوپر یہ لاگو نہیں کرتے کہ جبراً آپ اس کو ضرور کریں، اور اگر کوئی بندہ وہ مطلب ہے کہ مالی طور پہ کمزور ہے، جی، اب وہ نہیں کر سکتا ہے، تو بالکل ہم اسے نہیں کہتے کہ آپ قرض اٹھا کر یہ کریں، جی، بلکہ ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے جی کہ بالکل، ایک مستحب عمل کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں، ایک مستحب عمل کے لیے آپ اپنے آپ کو وہ ایک مشقت میں ڈال رہے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ جائز نہیں۔ اور اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، اگر تھوڑی دی ہے، جتنی دی ہے اتنا کر لیں۔ جی بالکل، ایصال ثواب کا تو مقصود ہے کہ دعا کرنا، جی، اور اگر آپ مالی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں وہ کر سکتے ہیں۔ قبلہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک طرف اشارہ فرمایا، ہمارے معاشرے کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت ساری خامیاں ہیں، اگر کوئی آدمی مالی طور پر کمزور ہے اور وہ یہ ایصال ثواب کا پروگرام نہیں کر سکتا، تو پھر ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں میں اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ باتیں سنائی جاتی ہیں کہ جناب ساری زندگی آپ والد کے یا رشتہ دار کے فلاں کے آپ اس کے پیسوں کے اوپر پلتے رہے، فلاں یہ ہوا وہ ہوا، اور آج آپ اس کے ایصال ثواب کے لیے جناب تیجا نہیں کروا سکتے، 40واں نہیں کروا سکتے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کوئی ایک مستحب عمل ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی اگر کرتا ہے تو اس کو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی۔ بلکہ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ بعض اوقات ایسے بھی ہم نے دوست دیکھے ہیں کہ ایصال ثواب کا ایک محفل ہوئی ہے، صاحب خانہ نے اپنی استطاعت کے مطابق اس نے اچھا پروگرام کیا ہے، جی جی، اور ہم نے ایسے دوستوں کو بھی دیکھا کہ وہ کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہیں، ایسے ہی، تو وہ طرح طرح کی باتیں وہ سننے کو ملتی ہیں جی کہ مطلب یار اس نے یہ کیا کر دیا ہے، اس کے کھانے میں تو مزہ نہیں تھا، جی، تو ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، اور معاذ اللہ بعض اتنے بے باک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہے جی بھائی ان دا پیونو بخشوان دا پروگرام نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ ایک بڑی بری بات ہے کہ وہ ایک بندہ صدمے سے دوچار ہے، جی جی، اس کے گھر فوتگی ہوگی، اس کے عزیز اقربا یا بہن بھائی والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ایک صدمے سی کیفیت سے دوچار ہو رہا ہے، جی جی، اور ہم ایک طرف اس نے اہتمام کیا ہوا ہے اور ہم نے کھانا کھایا اور ساتھ نکلتے وہ ساتھ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی بری بات ہے۔
اس طرح کی باتیں ہم نے وہ خود بغدا سے سنی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، یعنی عوام کو خوش کرنا مشکل ہے. ایسے ہی ہے. کتنی بار ایسے دیکھنے میں آیا ہے، شادی میں جائیں تو وہ بہت اعلیٰ کھانا ہوتا ہے، ہر طرح کی ڈشز ہوتی ہیں، سارا کچھ، لیکن وہاں پہ بھی لوگ کھا کر پھر باتیں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو لہٰذا ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اور وہ خصوصاً وہ لوگ کہ جو مالی طور پر کمزور ہیں وہ یہ اس کو دل میں نہ لیں کہ میں اگر یہ اصال ثواب کی محفل نہیں کروں گا تو اپنے معاشرے میں کیسے منہ دکھاؤں گا. اور ایسے لوگوں کو بھی معاشرے کے اندر، وہ افراد کے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے. ان کو یہ صرف علم سے دوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. حالانکہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو گناہ کوئی نہیں ہے. قبلہ ہمارے علاقے میں اصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں. مثلا 3 دن کے بعد کیا جاتا ہے جس کو تیجا کہتے ہیں، اسی طرح ہفتے کے بعد کیا جاتا ہے جس کو ساتا کہتے ہیں، یا اسی طرح جمعرات کو کیا جاتا ہے. کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ مستحب ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ اگر نہیں کرنا چاہتا، جیسے میں عرض کروں کہ پیچھے کچھ عرصہ پہلے جب کرونا کا دور تھا اور حالات مشکل تھے تو ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے، تو وہ آدمی باہر دوسرے ملک سے آیا، اپنے والد کے وفات کے اوپر آیا، اور یہاں پہ آ کے کرونا کے حالات تھے، مالی طور پر لوگ پریشان تھے. تو وہ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ قاری صاحب، اب قبلہ والد صاحب کا اصال ثواب کا ختم ہم کروانا چاہتے ہیں، تو وہ کس انداز سے ہونا چاہیے؟ کیا وہ لازم ہے، ضروری ہے؟ اگر نہ کروائیں تو ہمارے فیملی والے رشتہ دار جو ہے وہ باتیں کرتے، تو میرے پاس مالی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ میں اس طریقے سے باقی سارے رشتہ داروں کو بلا کے کروا لوں. تو اگر میں اپنے گھر کے اندر صرف انتظام کر لوں تو کیا وہ جائز یعنی ہو جائے گا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بالکل جائز ہے، آپ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو گویا کہ اس کی جان کے اندر جان آ گئی. یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، علم سے دوری کی وجہ سے اس طرح وہ چونکہ رشتہ دار اور جو ہوتے ہیں نا وہ عزیز اقربا، وہ پھر باتیں کرتے ہیں. جی جی جی، وہ باتیں کرتے ہیں. وہ بیچارہ وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے خوف زدہ ہوتا ہے. جی بالکل. وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نک نہیں رہندی. جی جی بالکل. تو وہ مطلب ہے کہ ناک تو اللہ رسول کی بارگاہ میں رہنی چاہیے نا. جی بالکل. دنیا میں ناک رہے یا نہ رہے وہ برابر ہے. ناک اللہ رسول کی بارگاہ میں رہ گئی تو ہم کامیاب ہیں. اگر اللہ رسول کی بارگاہ میں ناک نہیں رہی ہے تو پھر ہماری کون سی کامیابی؟ دوسرا یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانا بنا کے تقسیم کیا جائے، کھانا پکا کے افراد کو بلا کے. مقصد ہے اصال ثواب. قرآن مجید پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اپنے گھروں میں، اور پھر وہ اس کو اصال ثواب کیا جائے. تو بلکہ آپ نے جو بات کر دیا اسی پہ میں آتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک اس کے اندر جو مین ایک خامی اور خرابی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک دعوت کا ماحول ایک کریٹ ہو رہا ہے نا. جو جی جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا. جی جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے کھانے کا انتظام ہوتا ہے جیسے کہ کوئی دعوت ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ شریعت کس حد تک جو ہے وہ اجازت دیتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو ماحول پیدا ہو رہا ہے نا دعوت والا، جی، اس کو تو آج نہیں بلکہ ہمارے سینکڑوں سال پہلے ہمارے فقہا نے اس مسئلے کی جو بےخونی کر دی ہے جی کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے. جی جی، یہ میرا خیال ہے چونکہ بر صغیر میں رہے ہیں اور ایک پاکستان اور ہندوستان پہلے ایک وہ یکجا تھے، بر صغیر تھا، تو چونکہ ہندوؤں کے ساتھ شاید ہم وہ میل جول رہا ہے مسلمانوں کا آپس کے اندر، تو شاید میرے خیال کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہاں سے ہمارے اندر وہ منتقل ہو گئی ہیں. تو اور ہم نے پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم نے وہ اپنے اوپر لازمی سمجھ لیا یا شریعت کا حصہ قرار دیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مشہور زمانہ تصنیف فتاوی رضویہ شریف ہے، وہ میں چند سطریں جو ہے نا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. جی بالکل. وہ چونکہ میں کچھ الفاظ تاکہ میں وہ سارے تاکہ پڑھ کے سنا دوں میں. یہ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 9 ہے. جی. سید اعلیٰ حضرت سے ایک اس طرح کا سوال ہوا ہے کہ یہ جو کھانا ہوتا ہے، ایک دعوت کا ماحول ہوتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کھانا ہے وہ 3 قسم کا ہے، یعنی جو فوتگی کے موقع پہ جو کھانا تیار ہوتا ہے وہ 3، اس کی اپنے اقسام بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ طعام 3 قسم کا، اصل میں کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے تاکہ ناظرین کو آسانی کے ساتھ مفہوماً جو میں بیان کروں گا کہ کھانا 3 قسم کا ہے۔ ایک وہ کھانا ہوتا ہے کہ جو عوام ایام موت میں بطور دعوت کرتے ہیں۔ یہ دعوت کے لفظ پہ غور کرنا ہے کہ مقصد اصال ثواب نہیں ہے، جی جی جی، مقصود ریاکاری ہے، مقصود دکھلاوا ہے، یعنی اصال ثواب تو نیت کے کسی کونے کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ جی جی جی، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر تو یہ ریاکاری ہوتی ہے، ایسے ہی ہے بالکل۔ مطلب ہے کہ وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ برادری میں ناک نہیں رہتی ہے، وہ تو اپنی ناک رکھ رہے ہوتے ہیں، اصال ثواب کی تو نیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بطور دعوت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ ہاں بالکل، جیسے میں ایک عرض کروں کہ اگر کسی کی مالی حالت اچھی ہے تو وہ اتنا بڑا انتظام کرے گا، بڑے دور دور سے لوگوں کو بلائے گا، وہ صرف ایک دعوت کے طور پر ہوتا ہے کہ یار اگر اس کے پاس پیسہ ہے، لوگ اگر میں نے وہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ایک تو یہ، اور دوسرا اس کو اس انداز سے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے کہ یار اس نے اپنے والد صاحب کے لیے کتنا بڑا اہتمام کیا، کیا بات ہے۔ تو گویا اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے اوپر ناجائز ہے۔ بلکہ مجھے ہمارے جاننے والوں نے کہا جی میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پر باقاعدہ انہوں نے بوفے لگائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں بوفے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ بوفے لگے ہوئے ہیں تو پھر شادی اور وہ غمی کے اندر فرق کیا رہ گیا ہے؟ بالکل۔ تو یہ جو کھانا بطور دعوت ہے یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ آپ نے فتح القدیر ایک فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، فرماتا ہے کہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہے ان الدعوۃ انما شرعت فی السرور، کیونکہ اس لیے کہ دعوت کو شریعت نے خوشی میں رکھا ہے جی، کہ دعوت کا محل ہے، دعوت کی جگہ تو خوشی ہوتی ہے، ولا فی الشرور ہے، فرمایا کہ دعوت غمی کے موقع پہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ پہلے قسم ہے کھانے کی، جو بطور ایام موت میں بطور دعوت ہے وہ تو ناجائز اور ممنوع ہے۔ اور فرمایا کہ اغنیاء کو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اغنیاء سے مراد یعنی کہ جو مالدار لوگ ہیں جی، بلکہ ہمارے ہاں تو حضرت میرے خیال میں غریبوں کو کام ہی بلایا جاتا ہے ایسے موقع پر، اور زیادہ تر ہماری نظر ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے کہ جو پیسے والے ہوں، جو ٹھیک ٹھاک کھانے والے ہوں، تو غریبوں کو تو کام ہی پوچھا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ کھانا ہے کہ اپنے اموات کو، یعنی اپنے مردوں کو اصال ثواب کے لیے صدقے کی نیت سے تیار کیا جاتا ہے جی، یعنی مقصد ہے اپنے مرنے والے کو اصال ثواب کرنا، اور صدقہ کریں گے تو صدقے کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ جی بالکل۔ تو ہم وہ کھانا تیار کرتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں فقراء اس کے لیے احق ہیں، یعنی سب سے زیادہ حق ان پہ حقدار فقیروں کا ہے۔ جی جی جی، اغنیاء کو نہیں کھانا چاہیے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں جو تیجے پہ کھانا تیار ہو رہا ہے، جی بالکل، ساتے پہ تیار ہو رہا ہے، 40ویں پہ تیار ہو رہا ہے، مقصد ہمارا اصال ثواب ہے نا۔ مقصد جب اصال ثواب ہے تو پھر وہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کھانے کا جو زیادہ حقدار ہے وہ فقراء ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، وہ فقیر لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو میرا خیال ہے ہم تو کسی فقیر کو بلاتے نہیں ہیں، بلاتے ہی نہیں۔ وہاں پر سارے اغنیاء ہوتے ہیں، مطلب موسٹلی اغنیاء ہی ہوتے ہیں۔ جی جی، اگرچہ اغنیاء کو وہ کھانا جائز ہے، اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پہ اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اگرچہ کھانا جائز ہے لیکن اغنیاء کے لیے بچ جانا بہتر ہے، جی جی، کہ وہ اس سے بچ جائیں۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ جو اغنیاء ہیں یعنی غنی لوگ، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے بچیں، لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو ناجائز نہیں، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، جائز ہے وہ جی۔ اور تیسرا وہ کھانا ہوتا ہے جو ہم اولیاء یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم کھانا تیار کر رہے ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صالح ثواب کے لیے، حضور غوث پاک کے صالح ثواب کے لیے۔ تو یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے، اس کو چاہے فقراء کھائیں یا اغنیاء کھائیں، یہ ایک تبرک ہوتا ہے بزرگوں کا۔ جی جی، تو یہ کھانا جو ہوتا ہے جو کسی ولی اللہ کے نام کے صالح ثواب پہ ہم کرتے ہیں تو وہ اغنیاء بھی کھا سکتے ہیں اور فقراء بھی کھا سکتے ہیں۔ اور جو دعوت ہے وہ تو بالکل ممنوع ہے نا، اس کا تو بالکل کنسیپٹ ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے اس کا۔ اور جو ہم بطور اصال ثواب پکا رہے ہیں تو اس کا بھی زیادہ حقدار فقیر لوگ ہیں،
اور اس کے جو ہے وہ اغنیاء کو اس سے بچنا چاہیے۔ صلی علی سیدنا محمد